सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 24 नवंबर में 5 रोज़ बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में अपनी सियासी ज़िंदगी के सबसे बड़े मार्के के लिए ऐलान जंग भी कर चुकी है। पीटीआई ने कहा है कि कश्तियां जला दी गई हैं, अब एक ही रास्ता है और वो ये है कि डी चौक इस्लामाबाद जाएंगे। पीटीआई क़यादत का कहना है कि हज़ारों लाखों कारकुनान के साथ हम डी चौक पहुंचेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे कप्तान के लिए अडियाला जेल का फाटक नहीं खुल जाता। इस गैर मामूली एहतजाज के लिए साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी पसे पर्दा मुतहरिक हो चुकी हैं। उन्होंने पेशावर में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का इजलास बुलाकर कप्तान का पैगाम पहुंचाया और साफ अल्फाज में कहा कि हर एमपीए 5000 और एमएनए 10,000 कारकुनान को लाने का पाबंद होगा। कोई जो है एक्सक्यूज, कोई उज़र नहीं चलेगा और ना ही एहतजाज से पहले किसी की गिरफ्तारी भी की। अच्छा, कोई गिरफ्तार हुआ तो पार्टी की आदत उसे निकाल बाहर करने में आज़ाद होगी। अब दूसरी जानिब हुकूमत वाज़े तौर पे कह चुकी है कि ये सर पर कफन बांधकर मरने मारने के लिए आ रहे हैं और इनका वैसे ही इस्तकबाल किया जाएगा जिसके ये मुस्तहिक हैं। राना सनाउल्लाह साहब का शॉट होगा, टीम ज़रा चलाइएगा जी। तो राना सनाउल्लाह साहब का आपने सुना। अच्छा, सर्द मौसम के गिरते हुए दर्जा हरारत में कप्तान की जानिब से दी जाने वाली इस फाइनल कॉल ने सियासी का पारा चढ़ा दिया है। अब देखना ये कि पसीने किसके छूटते हैं। हुकूमत तो ये कह रही है कि इन तिलों में तेल नहीं है और पीटीआई का मौके बड़ा वाज़ेह है कि हुकूमत तो गिरती हुई दीवार है और एक धक्के की सिर्फ मार है। सियासत में नजर रखने वाले पीटीआई के जोशीले नारे सुनते हुए इनकी एक एक हरकत नोट कर रहे हैं और कोई बुशरा बीबी की गैर एलानिया सियासी सरगर्मियों पर सवाल उठा रहा है कि अगर कारकुन दिल बर्दाश्ता ना होते तो बुशरा बीबी कभी सियासी तौर पर मुतहरिक ना होती। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी की आदत से मुशावरत के बगैर एहतजाज का ऐलान कप्तान के गुस्से, नाराज़ी और पार्टी की आदत से मायूसी की दलील कुछ लोगों की राय है। अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचना ही काफ़ी नहीं है। अगर किसी तरह कारकुन वहां पहुंच भी गए तो सर्द मौसम में उनका वहां ठहरना, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के जो इंतजाम है वो आखिर कैसे मुमकिन हो सकेंगे। इन सारे सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश पूछने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया जी। पीटीआई से इनका ताल्लुक है, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और शैला रजा साहिबा, साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, बहुत शुक्रिया मैम ज्वाइन करने की। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। कुछ देर के बाद हमें सेनेटर नासिर भट्ट साहब भी ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को वार्म वेलकम। सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त से मैम ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगी हुमायूं साहब से। वैसे लेडीज़ फर्स्ट होना चाहिए लेकिन ये एहतजाज करने जा रहे हैं। एहतजाज सर तकरीबे हलफ बरदारी का इंतजार कर लिया जाता है, बहुत से लोग कह रहे हैं जनवरी का इंतजार कर लेते हैं, तो ट्रम्प से बहुत सी उम्मीदें हैं, इतनी जल्दी क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसमें ये हमारा डिसीजन है, हम लोग एज अ तरीके इंसाफ हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो डिसीजन है वो इमरान खान साहब ने लिया है। हुकूमत और उनके जो सो कॉल्ड एलाइज है, जो अपने को आपको एलाई नहीं कहते या अपने आप को हुकूमत का हिस्सा नहीं कहते, लेकिन वो खाना पीना सब उन्हीं के साथ कर रहे हैं लेकिन कहते नहीं हैं, तो फेयर इनफ, उनका अपनी राय है। इन लोगों को इतना डर लगा हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है इमरान खान, उनसे किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने ही नहीं देते ताकि वहाँ पे जाके डिस्कशन ना हो, वहाँ पे जाके पता ना चले। और इसका एक्चुअली नुकसान इन्हीं को ही है, क्योंकि जब डिस्कशंस होती हैं तो उसमें कोई ना कोई अपनी राय देता है, कोई कहता है, हो सकता है कि उसका आउटकम कुछ और हो सकता है कि जब आप नहीं करते तो फिर डिसीजंस उन्हीं बेसिस पे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो इमरान खान साहब को जो इन्फॉर्मेशन जैसी मिल रही है उन बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया है। और उन्होंने बेसिकली अपनी बहन हलीमा खान साहिबा और अपनी बेगम बुशरा बीबी साहिबा को अलग अलग उन्होंने एक ही बात बताई है कि ये मेरा मौक़िफ़ है और ये मेरे पार्टी के लीडरान को मेरी तरफ से बता दो। और जो कहा गया है वो उन लोगों ने आके जिन के बारे में जैसे जैसे कहा गया उन्होंने आके बता दिया है। इसका ताल्लुक उन लोगों का पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेना नहीं है। उनका सिर्फ ये था कि वो जो पैगाम जो इमरान खान ने दिया था पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए, वो मन उसको बता दिया जाए। अब क्या जो अभी आप बता रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, देखिए राना सनाउल्लाह साहब एक्चुअली वो जो एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना है, मैं क्या है परवाज़ दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, ठीक है, गिरगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और
ٹھیک ہے. مطلب ایک ہی اس میں ہے, لیکن گرگس وہ جو بڑی اونچائی میں اڑتا ہے لیکن آپ نے پہلے بھی شیئر سنایا تھا میرے پروگرام میں, دیکھتا مردار یہ نیچے جو مرے ہوئے جانور ہوتے ہیں نا انہی کو دیکھتا ہے, اور شاہین جو ہوتا ہے نا وہ پلٹتا ہے جھپٹتا ہے, پلٹ کر جھپٹتا ہے اور اپنا شکار خود کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں ان کو ایک اور اس شعر میں شاہین پیچھے آئے ہیں آف کورس, ٹھیک ہے. اور اس میں دوسری یہ وہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ٹھیک ہے. تو بعض جگہ پہ آپ لوگوں کو وہ نکل پڑنا ہوتا ہے, آپ کو اس کا اینڈ رزلٹ یا آؤٹ کم سے زیادہ آپ نے اپنی وہ کوشش یا وہ سٹرگل یا اس فاصلے کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کیسے طے کرنا ہے. اچھا, یعنی آپ اسلام آباد میں جھپٹنے کے لیے آ رہے ہیں. میں میم کو ذرا شامل گفتگو کر لوں. بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم اسلام آباد میں جھپٹنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم بیسیکلی ایک منٹ ہے جی, ہم بیسیکلی اسلام آباد میں آ رہے ہیں 4 چیزوں کے لیے. نمبر 1, جو 26ویں ترامیم جو کہ ان کانسٹیٹیوشنل اس کے اندر شکے تھی ان سب کو ریورس کرنے. نمبر 2, جو پاکستان کے اندر لا کے جو جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کو انڈرمائن کیا ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ اکارڈنگ ٹو دا لا 6 مہینوں کے اندر اندر ڈیسیجنز ہونے چاہیے تھے. اس وقت 93% کیسز یا 83% کیسز جو پینڈنگ ہے, ابھی بھی پینڈنگ ہے. یہ جو اپیل اس میں ہے یہ الیکشن کمیشن کے, وہ ابھی تک ہے, وہ ہے. آئی ہوپ کہ اس کا بھی کوئی رزلٹ آئے گا. نمبر 4, جس طریقے سے عام لوگوں کو اور ہر ایک کو پولیٹیکل بیسس پہ قید رکھا ہوا ہے ان سب کو چھڑانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا شہلا صاحبہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. احتجاج کرنا کسی بھی پارٹی کا حق ہو سکتا ہے, ان کی لیڈرشپ اگر جیل میں وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس طرح جھپٹنے والی بات کی تو اسلام آباد اگر جھپٹنے آ جاتے ہیں تو حکومت کا حصہ تو پھر آپ لوگ بھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم پارٹ آف دا کیبنٹ نہیں ہیں تو ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, ہم ان کے سپورٹر ہیں. اور نہیں سمجھ میں آ رہی بات, لیکن آپ کے پاس ہیں, صوبوں کی گورنرشپ ہے, سیریمونیل ہے, صدر آپ کی پارٹی سے, یہ سیریمونیل ساری چیزیں ہیں. اور یہ پابند ہیں کہ اگر صدر کے پاس کوئی کیبنٹ اور سے پاس ہو کے وزیر اعظم کے سگنیچر سے کوئی ڈائریکٹیوز جائیں تو صدر ٹھیک کو اس کو پاس سگنیچر کرنا. یعنی یہاں پہ آپ بالکل ایک نیوٹرل کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل, ہم جو ہیں سپورٹر ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسپلٹ مینڈیٹ تھا اور فلور آف دا ہاؤس جب سنی اتحاد کونسل کہوں میں, کیونکہ فلور پہ تو سنی اتحاد کونسل ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو چیئرمین نے کہا آپ بنا لیں, آپ کو بھی ہم تو چاہیں گے کہ ہماری پارلیمنٹ کو بند نہ کیا جا سکے. اب جو ہے بات دیکھیے, بالکل ان کا احتجاج کرنا حق ہے اور ان کا کیا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, لیکن انہوں نے انورٹڈ کاماز میں خود لاتے ہیں یہ اپنے آپ کو. اب جب آپ کہیں گے کہ ہماری قبریں وہیں بنیں گی اور ہمیں جو ہے ہمارا جنازہ پڑھ لینا, ہم نہ آئیں, تو بھائی 26ویں آئینی ترمیم کو آپ ہی کے لوگوں نے وہاں پہ وہ آخری دن تک شامل رہے ہیں. 1 دن ڈیلے اس لیے ہوئی کہ انہیں اڈیالہ جانا تھا. 4 امینڈمنٹس آپ کی تھیں جس میں سے 2 پاس ہوئی, جس میں جو ہے ایک جو ہے وہ کورٹ آپ نہیں چاہتے تھے, بینچ چاہتے تھے, وہ آپ کی بات پاس ہوئی. اس کے علاوہ یہ کہ عامر ڈوگر صاحب نے جو ہے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ اگر یہ ترمیم تھی تو ہمیں تو اس پہ اعتراض نہیں. پھر اس کے بعد چیف جسٹس کے انتخاب کی جو کمیٹی تھی اس میں جانا چاہتے تھے, لیکن وہ جو ایک نیا مسئلہ پڑا ہوا ہے ان کے یہاں, سیکرٹری جنرل کا سلمان اکرم راجہ جو کہ الیکشن کے وقت آئے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ پولیٹیکل کوئی کمیٹی ہے اس کے سیکریٹری ہیں, انہوں نے منع کر دیا. پھر جوڈیشل کمیشن کے وقت جو ہے کہا کہ ہم جائیں گے, تو آپ کی حمایت تھی, آپ نے اپنا پورا ویٹ مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا کہ وہ کریں گے, اور کیونکہ اب آج کل وہ صحیح ہو گئے ہیں آپ کی نظر میں, تو یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے 26ویں آئینی ترمیم کی. اب دوسری جو بات ہے, عمران صاحب کو ماشاءاللہ بہت ریلیف ملا ہے عدالتوں سے, اور ہماری تو دعا ہے پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کے حساب سے میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو عدل بھی ملے, انصاف بھی ملے, اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل اور انصاف ہو. اب اگر آپ کی پارٹی میں الجہاد تو جہاد تو بھائی حکومت
جو ہوتی ہے اس کا سربراہ اناؤنس کرتا ہے اپنے ہی ملک میں ایک حکومت آپ کی اگر نہیں ہے اور آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو اس دوسری پولیٹیکل پارٹی کی ہے تو اس پہ آپ کیسے جہاد کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری آپ کی جو باتیں ہیں اور آپ کا جو ماضی کا طرز عمل رہا ہے, درخت جلانا, حکومتی املاک پہ حملے کرنا, پولیس پہ حملے کرنا, 10 پولیس والوں کو بغیر یونیفارم کے لانا, پولیس کے ایمونیشن کا آپ لوگوں کے پاس سے نکلنا, اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ پریشان ہوگی. اور اس وقت تو ظاہر آپ دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا ہو رہا تھا ملک میں, اتنے اہم معاملات ہو رہے تھے جب یہ حرکتیں کر رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں, انہوں نے کیا پارٹی سے مشاورت نہیں کی؟ اس پر آپ کی پارٹی میں ایک ڈسپیوٹ نظر آ رہی ہے احتجاج کی کال کے حوالے سے, اور جو بشرا بی بی کا کردار ہے اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کیا ایک پیج پر ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں شاید آپ سنا نہیں تھا جب میں شروع میں کہہ رہا تھا. میں نے تو کا شاہین والا بس شعر سنا تھا. وہی نا, آپ سن نہیں رہی تھی نا, اس لیے میں آپ کو نہیں, آپ نہیں سن رہی تھی, ورنہ آپ یہ سوال ہی نہ کرتی ہیں, کیونکہ میں نے کہا تھا. ویسے ڈاکٹر صاحب میرے پہ تو غصہ نہیں بنتا ہے, تو آپ کے میں غصہ نہیں کر رہا, میں غصہ نہیں کر رہا, میں غصہ کسی پہ نہیں کرتا, میں وہ غصہ نہیں کرتا, لیکن میں اپنی بات کو کم از کم فورسفلی بتانا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ عمران خان کو اپنے پولیٹیکل پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملنے نہیں دیتے. تو مشورہ کہاں سے ہوگا؟ obviously مشورہ نہیں ہوگا. جب مشورہ نہیں ہوگا تو جو انفارمیشن ٹوٹی پوٹی ادھر ادھر سے ان کو مل رہی ہے, بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن وہ ڈیسیژن لیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. پھر ہم لوگ جب یہ باقی ساری چیزیں دیکھتے ہیں, اور ابھی تو سر وہ انفارمیشن آپ سے اجازت سے میں کہتی ہوں, پھر آپ ناراض نہ ہو جائیں ڈاکٹر صاحب, وہ پھر انفارمیشن گوہر صاحب کو کیوں نہیں دی گئی؟ گوہر صاحب کو ان سے ملنے دیا کیا ہے؟ آپ پہلے یہ بتا دیں. کیا چلیں یہ انفارمیشن جو ہے یہ نیما خان صاحبان تک پہنچا دیتی ہے, مطلب ایک پارٹی کا وہ بھی دیکھیں, وہ بھی اس طرح ہے کہ یہ لوگ جب ان کے کورٹ کیسز ہوتے اس دوران میں وہ انہوں نے جا کے مل لیا, ورنہ تو ان کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دے رہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ہائی کورٹ کے بیسس پہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو جا کے ملنے دو. وہ وہاں سارے 5 گھنٹے کھڑے رہے ہیں, 6 بندوں کی نامینیشنز تھی, 5 گھنٹے کھڑے رہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ ڈیموکریسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, وہ ہی اس میں شامل ہیں. پارٹی میں کہیں نہ کہیں مشاورت مسنگ ہے. بالکل مشاورت مسنگ ہے, میں کہہ رہا ہوں وہ کرنے ہی نہیں دیتے. لیکن اب میں اچھا یہ بھی یعنی حکومت نہیں کرنے دیتی؟ بالکل نہیں کرنے دے رہی حکومت, اور ان کے ایلائز مل کے نہیں کرنے دے. ایلائز تو ساتھ بیٹھے ہیں, یہ دے آر پارٹ آف اٹ. دے آر, دیکھیں اگر میری بات سنیں, اگر یہ اس چیز میں ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کو ان کے خلاف کھڑے ہو کر کہنا چاہیے اوپنلی کہ آپ غلط کر رہے ہو. لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے وہ ایک آئین کے اوپر ایگری کیا تھا, اس طرح تھا کہ ہم لوگوں نے ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ یا ان کے ایلائز کے ساتھ ہم نے کوئی بات نہیں کی. ہم لوگوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہمیں چیزیں بتائی تھی کہ یہ چیزیں, اس میں ایک شک تھی, 1 منٹ ہے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے ان سے غلط بیانی کی تھی. وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ ول اسٹے ایز اے چیف جسٹس. اچھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات خود بلاول بھٹو صاحب نے بھی بی بی سی کو کہا ہوا تھا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا, یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے یا پھر ان کے ساتھ بھی دھوکا ہوا ہے. تو بیسیکلی بات یہ کہ ہم جس چیز کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہمیں جو کہا گیا تھا اس لحاظ سے وہ ترامیم ویسے نہیں پاس ہوئی, وہ اس کے مترادف پاس ہوئی ہے. تو دیٹ از وائی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 26th امینڈمنٹ جو ہے یہ سارا کا سارا غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ اس بیسس پہ آپ نے ہر ایک چیز کو انڈرمائن کر دیا. ٹھیک ہے, چلیں اب آپ کے جو مطالبات ہیں کہ جی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اور ان کے مطابق چوری کیا گیا مینڈیٹ ہے, اس کی واپسی, اس قسم 4 جو مطالبات اس پہ بھی بات کریں گے. ناصر بٹ صاحب نے بھی جوائن کرے. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے. بٹ صاحب آج لیٹ ہو گئے تھے, کیا تیاری کر رہے تھے؟ میں آپ کا ٹائمنگ کا فرق ہے, میں 5 گھنٹے
پیچھے وہ آپ آگے ہیں، میں لندن اچھا آپ میں ابھی ہوں، یوکے میں ہیں، پاکستان ٹھیک ہے یوکے میں آپ، ٹھیک ہے بٹ صاحب نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے اندر کی بڑی خبریں ہوتی ہیں. اچھا بٹ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، بریک کا وقت آ گیا لیکن شہلا صاحب کے کامنٹ لے کے بریک کے بعد آپ سے شروع کرتے. شہلا صاحب جی آپ کو جواب دینا چاہیں گی بلاول صاحب کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیئرمین نے یہ بات متعدد دفعہ کہی کہ ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے، لیکن کمیٹی میں نہیں اتفاق ہو سکا، اور اگر آپ کے لوگ آ جاتے تو ہمارے لیے بہتری ہو جاتی، لیکن آپ کے لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ان کی ڈیل ہو گئی، اور اس طرح ان کی خاتون جو ہیں وہ ریلیز ہو کے وہ پہنچ گئی. تو بھائی ہمارے پاس ہم جو بھی کرتے لیکن آپ کی حمایت نہیں تھی، لیکن ہمارے آپ نے اپنی ان باتوں کی وجہ سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر نیریٹو بلڈ کیا، اور اس کے بعد اپنی ان باتوں کی وجہ سے حکومت کی نظر میں جسٹس منصور کو ڈسپیوٹیڈ کر دیا، کیونکہ آپ لوگوں کا کام ہی یہی ہے. آپ نے فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ان پر بالکل قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا جھپٹنا ان کا کام ہے، انہوں نے کہا ہم شاہین ہیں، تو جھپٹ رہے تو کیا ہے، ڈسپیوٹیڈ کرنا تو ڈیفرنٹ بات ہوگی نا. دیکھیں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے ان کے اوپر کیا کیا، اس کے علاوہ چیف آف آرمی اسٹاف کے آنے سے پہلے ان کا ریکارڈ ان کی فیملی کا اٹھا کے کہ کہاں کہاں ٹریول کیا، پتہ نہیں کون کون سی جگہ بھیجا کے کیا ہے. تو یہ ان کا کام ہی لوگوں کو ڈسپیوٹیڈ کرنا ہے، نادان دوست ہے یہ. اچھا ہم بریک پہ جاتے ہیں، میرے خیال سے آپ بھی بے صبری سے جواب دینا چاہ رہے. بٹ صاحب ایڈ میں کروں گی بریک کے بعد، آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شہرہ رضا صاحبہ، ہمایوں محمد صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ناصر بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بٹ صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے، تھوڑے آپ لیٹ ہو گئے ہیں، اور اب یہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے آ رہی ہے، حکومت کی تیاری ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑی سی بات ہمایوں صاحب کی سن لی ہے. وہ بیچارے بڑے ڈسہارٹیڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ملنے نہیں دے رہے. وہ بھائی 4 گھنٹے تو سارے جا کے بیٹھے رہتے ہیں. کل ایک صحافی ہے، میں وہ ارشاد بھٹی ہے، کیا ان کا نام ہے، وہ کہتا ہے کل میں 4 گھنٹے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا رہا، جتنی دیر کیس چلتا رہا. ان کے وکلا بھی وہاں بیٹھتے ہیں. بات یہ ہے ان کی تیاری نہیں ہے، ان کی آپس میں لڑائی ہے. بشرا بی بی کہتی ہے میں لیڈ کر رہی ہوں، اور وہ ان کی بہنیں جو عمران خان صاحب کی ہیں، علیمہ صاحب اور دوسرے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے لیڈ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ان کے اندر اتنا انتشار پھیل چکا ہے، اب ان کے کہنے پہ لوگوں نے بھی نہیں آنا، کیونکہ یہ خود اکٹھے ایک جگہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ منصور علی شاہ صاحب آ جاتے. دیکھیں سپریم کورٹ کے سب ججز معزز ہیں، جو بھی چیف جسٹس بن گئے، ایک ان کی یہ پرابلم ہے، الزامات لگاتے ہیں. انہوں نے کہا منصور علی شاہ صاحب آئیں گے تو یہ کر دیں گے. ان کے خلاف انہوں نے خود اتنی سازشیں کی کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ اصل میں چاہ رہے تھے کہ ہمارا ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس کو آ جائے، وہ ایک اعجاز الاحسن تھا وہ آ جائے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ان کے خلاف جھوٹے فیصلے کریں گے، ہمیں بچائیں گے، عمران خان کو باہر لے آئیں گے، وہ گڈ ٹو سی یو والا کوئی ماحول ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا ہے، ان کو آپ بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں ہم چڑھائی کرنے آ رہے ہیں اسلام آباد اور ہم عمران خان کو چھڑا لیں گے. عمران خان نے جیل سے تب ہی باہر آنا ہے جب اس نے اپنی بے گناہی کورٹ میں ثابت کرنی ہے. جیل میں اس نے اس وقت تک رہنا ہے جب تک وہ بے گناہی ثابت نہیں کرے گا. 9 مئی کے واقعات کہ وہ کہتا ہے مجھے ویڈیو دکھائیں، وہ بھی آ گئی ہیں. جب تک کورٹ میں اپنی بے گناہی ثابت نہیں کریں گے عمران خان باہر نہیں آتا ہے، وہ ریلیز نہیں ہوتا. پہلے کچھ دن پہلے یہ کہہ رہے تھے ہائے وہ آ گیا، اپنا امریکہ کا صدر آ گیا، اب ہمیں جو ہے نا باہر جیل میں سے باہر نکل آئیں گے. وہ بھائی تم تو کہتے تھے امریکہ ہمارا، اس نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، سائفر لاتے تھے، پھر اب کہتے ہو کہ اب امریکہ میں چھڑائے گا. بات یہ ہے کہ عمران خان اکیلا ہو گیا، اپوزیشن اس کے ساتھ ایک خود ہے، اس نے اپوزیشن بھی اکٹھی نہیں کی. مولانا صاحب نے بھی کل کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں 24 کو آ رہے ہیں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اپنے اندر ایسی چیز پیدا کریں کہ ان کے لیے لوگ باہر نکلیں. ان کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اب ان کے کہنے پہ کوئی نہیں آتا.
ہاں یہ ضرور ہے کہ 24 نومبر اب جب ویسے بٹ صاحب سوری معذرت کے ساتھ ان کے کہنے پہ تو پتہ نہیں کوئی آئے گا کہ نہیں ہے، لیکن حکومت جب کنٹینرز لگائے گی، راستے بند کرے گی، تو ظاہر بات ہے کوئی انسان اپنی ایفرٹ کے تحت کہاں تک پہنچ سکے گا. تو حکومت میں بھی حکومت کا تاثر یہ جاتا ہے کہ امیج یہ جاتا ہے کہ حکومت شاید ان سے خوفزدہ ہے. ٹھیک ہے حکومت کا پورا رائٹ ہوتا ہے جو سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں کی حفاظت کرنا، لیکن اگر آپ کنٹینرز لگاتے ہیں، راستے بلاک کرتے ہیں، ان کے لوگ نکلتے ہیں نہیں پہنچ پاتے، وہ بھی ویڈیوز آپ کو پتہ ہے فوراً اپلوڈ ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ پہ بھی سوالیہ نشان آئے گا نا، آپ اجازت نہیں دے رہے، وہ پہنچ نہیں پا رہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ ہے KPK کا، آپ نے دیکھا وہ آدمی کلاشنکوف لے کے جب لاہور جا رہے تھے احتجاج کرنے کے لیے تو اس نے ایک گاڑی کے شیشے توڑے. پھر ان کی پولیس یہ کیا کرتے ہیں یہ سر گلو بٹ کا کردار بھی یاد ہے، اس طرح کی چیزیں تو پھر ہر پارٹی میں ہوتی رہتی ہیں. چلے وہ ایک الگ بحث شروع ہوتی ہے کہ بٹ صاحب دیکھیں گلو بٹ بھی بڑے مشہور تھے. اعلان کر رہے ہیں کل کہ جی ہم احتجاج کے لیے نہیں جا رہے، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں. نہیں دیکھیں وہ سب پارٹیاں اپنی بھی بارے میں بڑا کچھ کرتی ہیں، لیکن بٹ صاحب مجھے بتائیں کہ اب یہ جو ان کے 4 مطالبات ہیں 26ویں آئینی ترمیم سمیت کہ جو یہ چوری کیا گیا مینڈیٹ ہے اس کی واپسی اور اس کے علاوہ جو باقی مطالبات ہیں، تو جو حکومت ہوتی ہے اس کو بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. حکومت نے اپنا بڑا دل کرنا ہوتا ہے، بیٹھ کر معاملہ طے کرنے، تو ٹیبل ٹاک ہی مذاکراتی حل ہوتے ہیں. تو پھر آپ لوگ بیٹھیں گے اپنا دل بڑا کریں گے؟ دیکھیں حکومت ان کو بلاتی ہے، اب یہ کیا کہتا ہے میں نے بات آپ نے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈسہارٹیڈ ہیں، تو پھر آپ دل کا علاج کریں نا ڈاکٹر صاحب کا، ان کی پارٹی کا، ان کا دل کا حال سنیں آپ لوگ بیٹھ کے، حکومت بڑا دل کرے. ان کو میں ذرا دل کا سکون ان کو پہنچانے ان کو جا رہا ہوں کہ آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، میں نے ISI کے سربراہ سے بات کرنی ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات نہیں کر رہی، اگر بات کرنی ہے حکومت سے جا کے کرو، اور عمران خان کہتا ہے میں نے حکومت سے بات نہیں کرنی، تو آپ مجھے بتائیں انہوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ حکومت نے عمران خان سے بات کرنی ہے؟ میرے کہا سے لنک ڈاؤن ہو گیا، سوال بھی ایسا تھا کہ لنک ڈاؤن بنتا تھا. جی ڈاکٹر صاحب پھر یہ حکومت آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی، آپ لوگ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے، یہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ بٹ صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں، 2 باتیں ہیں نا، 2 باتیں میں شائلہ میم کی طرف بھی آ رہی ہوں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین PTI اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو حکومت کیا بانی چیئرمین PTI سے بات کرنا چاہتی ہے؟ یس یا نو؟ میں کہتا ہوں نا کہ ہاں یا نا میں جواب دے دینا. آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں بانی چیئرمین PTI سے؟ عطا تارڑ صاحب ویڈیوز بھی دکھا رہے تھے، وہ فوٹیج جو دکھا رہے تھے، اور پریس کانفرنسز جب بھی ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں. نواز شریف صاحب نے بڑی کھل کر بات کی، تنقید کی، اور انہوں نے اپنا وہ ظاہر بات ہے ٹھیک ہے ایک دکھ ہے ان کے اندر کہ اپنی جو اہلیہ ہے ان کے انتقال کی خبر ان کو جیل میں ملی، ٹھیک ہے وہ ایسی تکلیف ہے کہ وہ اس چیز سے شاید باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس بار ان کی بھی باڈی لینگویج، ان کا بھی انداز اس طرح کا کہ وہ جو دل کی بات ہے وہ بھی وہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو زخم ہے تازہ ہے. تو اس سے ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید یہ بدلہ یہ انتقام تو نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت ابھی بھی ان سے بات کرے گی، لیکن یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. عمران خان چلے شیلہ صاحب بات نہیں کرنی. چلے یہ ذرا شیلہ صاحب یہاں پہ ایک نیوٹرل رائے دیں گی، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہے، آئینی عہدے شاید بے شک ہمارے پاس ہیں، صدر پیپلز پارٹی سے ہیں، زرداری صاحب ہیں، صوبوں کی گورنرشپ بھی ان کے پاس ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم حکومت کا اس طرح حصہ نہیں ہے. شیلہ صاحب نیوٹرل ایک رائے، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، ڈیپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں سندھ اسمبلی کی، اور خواتین میرے خیال سے بڑا کھل کر اظہار کرتی ہیں، اور اس فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں ہمارے ہاں جیسے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، تو خواتین کا جو کردار ہے جو سامنے آتی ہیں بڑی قابل عزت ہوتی ہے، بڑی قابل احترام ہوتی ہیں، آؤٹ اسپوکن بھی ہوتی ہیں، کھل کر بات کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ کرنا نہیں چاہتے، یا دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر حکومت بھی کوشش کرے گی، کیونکہ اگر حکومت نے نہیں کوشش کی تو حکومت نے چیئرمین بلاول کی بات مانی جب پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، اس میں ان کے لوگ آ رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے خود ہی دیکھ لیا اینڈ کیا ہوا کہ ایک دن، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک دن ڈیلے کیا گیا 26ویں آئینی ترمیم کو، اور جب یہ اڈیالہ گئے تو بات خراب ہو گئی. اس سے پہلے بھی کیئر ٹیکر میں جب شاہ محمود قریشی تھے کیئر ٹیکر سے پہلے کی بات ہے شاید، تو ان کے ساتھ جب مذاکرات چل رہے تھے تو شاہ محمود نے کہا کہ ہم 80% سے زیادہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں، لیکن اچانک سب اٹیچ کر دیا گیا. تو خود PTI نہیں چاہتی، اور آج سے نہیں چاہتی، جب یہ ٹریجری سائٹ پہ تھے اس وقت بھی ان کو یہ آفر ہوئی تھی کہ قدم بڑھاؤ عمران ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس وقت بھی ان کو چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی تھی. تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جب ان کے لیے یہ
کہا تھا ظہیر الاسلام نے کہ ہم ان کو تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے ہیں، تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ آپ کی سیاست جب کامیاب ہوگی ہم آپ کو تھرڈ آپشن کے طور پہ لائیں نا، آپ ان دو پارٹیوں کو جو ہے نا ہمیشہ برا بھلا کہنا. تو وہ ہمیشہ وہ چور ڈاکو کرتے رہے، اور امریکہ تک میں انہوں نے کہا میں یہ نکال دوں گا وہ نکال دوں گا. تو وہ ابھی تک بیچارے اسی سینس میں اور کوشش کرتے رہتے ہیں. اس گود سے وہ پھسل کے گر پڑے ہیں اپنی باتوں گندگی باتوں کی وجہ سے، اس میں دوبارہ آ جائیں. تو وہ ایک یہی کوشش ہے کہ وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، جس گود میں تھے وہیں بات کرنا چاہتے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب ہم کچے کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ کچے کے ڈاکو کہتے ہیں نا. ہم کچے کے باسی والے تو نہیں کہتے نا کہ کچے کے رہنے والے لوگ. تو ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. وجہ سر پھر آپ کی جو حکومت تھی 2018 سندھ کے عوام ان کی نظر میں، سندھ کی بلوچستان کی عوام ان کی نظر میں ڈاکو لور ہے. نہیں عوام نہیں، نہیں انہوں نے منتخب کیا. ہمارا تو فارم 47 میں نہیں لگا سکتے. 47 نہیں ہے نا، آپ ہمیں تو وہ بھی نہیں لگا سکتے. ہاں مولانا آپ پہ لگا رہے ہیں کے پی میں. وہ بھی لگا ہے، لیکن مجھے بات کر لینے دیں. دیکھیں میری باری ہے، مجھے بات کر لینے دیں. اس طرح ہے کہ جب بات ہوئی تھی، یہ جو بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابھی آئینی ترمیم میں جو 1 دن کا کر رہے تھے، ہم نے چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی تھی، انہوں نے جو ہمیں ایشورنسز دی تھی، ان ایشورنسز میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں باقی چیزیں تھی اور ہم لوگوں نے اس چیز پہ ان پرنسپل ایگری کیا تھا. لیکن جسٹ بیکاز کہ وی نیور ٹرسٹڈ دس گورنمنٹ اینڈ وی ور پرووڈ رائٹ، ہم نے ان کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کیا کیونکہ یہ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں. اس وجہ سے ہم نے اس کمیٹی میں جانے سے انکار کر دیا اور ہم نے الاؤ کیا مولانا فضل الرحمان کو اس مینڈیٹ کے ساتھ کہ آپ جو بھی کریں گے. ہمیں پتہ تھا وہاں پہ نمبرز ایسے ہیں کہنے کو کہ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے لیکن ووٹ ان کے ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس دے ور پارٹ آف دا گورنمنٹ، دے ہیلپ دا گورنمنٹ ٹو گیٹ وٹ ایور اٹ از. نمبر 1 منٹ پہلے الاؤ می. ٹھیک ہے. میں خاموشی سے سن رہا ہوتا ہوں تو میری بار بھی خاموشی سے لوگ سنیں. شیلا صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی. جی شیلا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. آج یہ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں، کل جس طرح مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا عادت ہے، جیسے انہوں نے چپراسی نہ رکھنے والے کو وزیر داخلہ بنایا ہوا تھا، جس کی نقل چادر اوڑھ کے اڑاتے تھے اتارتے تھے، آج وہ ان کے ساتھ ہے. مفتی تقی عثمانی کو قبلہ کو میدان میں آنا پڑا. سورہ الحجرات کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ اس طرح ایک مولانا ہیں، آپ ان کے آئیڈیالوجی پہ بات کریں، اس طرح نہیں کریں. تو آج یہ ہمیں اس طرح سے کہہ رہے ہیں یا چور ڈاکو، کیونکہ سیاسی نہیں ہے. ایک ٹولہ تھا جو لا کے لوٹے لپیٹ کے ان کو دے دیا گیا. اب دوسری بات ہے اب جو آج جس نے جو کہا ہم نے سیاسی رکھا ہمیشہ. میں پی ایم ایل این کی ذمہ دار نہیں، میں کسی کی ذمہ دار نہیں. میں نے جب بھی اور میری پارٹی نے اختلاف کیا ہے شخصیت پہ نہیں کیا، آئیڈیالوجی پہ کیا ہے. آپ لوگ نے جب دیکھ لیا کہ آپ کو جو ہے آئی ایم ایف سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ وہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ نے ملک کو تنہا کر دیا تھا. آپ کے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ خود آپ کے ساتھ نہیں رہے. اور اس وقت بھی ان کی میں سمجھتی ہوں حکومت کو نہیں ڈرنا چاہیے. خبریں اتنی باہر آ چکی ہیں کہ 24 ایم این ایز ان کے ساتھ نہیں ہیں. ان کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے، کہ ہم سے کہا جاتا ہے تم اسمبلی میں رہنا، ہم پہ اعتماد نہیں کیا جاتا، تم نکلنا نہیں. اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور وہ 12-15 ضلع بناتے ہوئے، جیسے جاپان اور جرمنی کی انہوں نے سرحدیں ملائی تھی لیڈر نے، ایسے ضلع بناتے ہوئے وہ نکل جاتے ہیں، عوام پٹتے رہ جاتے ہیں. تو دیکھیں ہمیں آپ نہ بتائیں، پھر ہمیں وہ بھی یاد کرنا پڑے گا کہ پرویز مشرف کی کتاب میں کیا لکھا ہے. وہ مر گئے، انہوں نے آپ نے آج تک انہیں چیلنج نہیں کیا کہ وہ آپ کو 36 سیٹیں دینا چاہتے تھے اور آپ جو ہے نا وہ 100 سیٹیں مانگ رہے تھے. ہمیں بارے میں جس نے جو لکھا ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم نے جان دے کے زرداری صاحب پہ الزام لگایا کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کو مروایا ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا ادھر جھوٹ بول رہے ہیں، میں اس کی نا مثال اسی کتاب میں اسی انٹرویو میں پڑھ لیں. جو ہے فرانس نے اس کو فائنینس کیا تھا، ٹروتھ فیکٹس فائنڈنگ مشن بلایا تھا اور پرویز مشرف کا نام ایف آئی آر میں اس کی وجہ سے آیا تھا. بٹ صاحب دیکھیں مجھے آپ ذرا 5 منٹ دے دیں. یہ معین صاحب نے جتنے اتنے بڑے جھوٹ بولے ہیں نا، جھوٹے یہ اتنے ہیں. عمران خان وہ 35 پنکچر والا ہے نا،
یہ میں 35 اینڈ میں اسے پتا کیا کہا تھا, یہ میں نے کسی سے سنا تھا. سر اب تو فارم 47 کی بحث کرتے ہیں نا وہ. اب میں بتاتا ہوں نا, میں وہی بحث کرنے لگا ہوں. ان کو کہیں کہ اب آپ کو باجوہ برا لگتا ہے, باجوہ اور فیض حمید آپ کو لائے تھے, آپ کو مسلط کیا تھا, آر ٹی ایس بند کیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ یہ نائل نکمہ, اس نے ملک کی حالت بری کر دی ہے, 4 سال میں اتنی تباہی کر دی ہے, تو ان کو بھی خیال آیا کہ ہم نے کیسے شخص کو بٹھا دیا ہے اس کرسی پہ. بات یہ ہے پھر عمران خان کہتا تھا کہ یہ جو میں اپنی کولیشن لوگ جو جماعتیں ان کو جب بلاتا تھا تو میں چیف جسٹس کو کہتا تھا, وہ ان کا ایک منسٹر کہتا ہے چیف جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. پھر عمران خان کہتا رہا یہ تو میر جعفر ہے, میر صادق ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان کا کوئی سی بات مجھے بتائیں وہ جو ٹھیک کرتا ہے, آج تک اس نے ہمیشہ الزامات جھوٹ بول کے لوگوں کو, عوام کو گمراہ کیا, 9 مئی کرایا, اپنی فورسز پہ حملے کرائے, اور پھر کہتا ہے ویڈیو دکھاؤ کدھر ہے. تو عمران خان کو ابھی بھی عقل آ جانی چاہیے اگر وہ انتشار پھیلانے کے لیے آ رہا ہے. بٹ صاحب دیکھیں 9 مئی کی بات آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 9 مئی کو جو ہوا بہت غلط ہوا, بہت بڑا سانحہ ہے وہ. اب عطا طارق صاحب نے لیٹسٹ وہ فوٹیجز بھی دکھائی ہیں, تو پھر اس پہ کیا مطلب ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ 9 مئی کے کچھ کرداروں کو تو چھوڑ بھی دیا گیا ہے. ایک منٹ, کس کی شکل آئی ہے, ایگزیکٹلی دیٹس دی کس کی شکل آئی ہے, حکومت جواب دے نا, حکومت بتائے گی. دوسری بات یہ کہ اس میں کچھ کردار ایسے تھے, ان خواتین کے نام یہ کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے, کچھ لوگ ابھی بھی جیلوں میں, وہ بھی کنفیوژن ہے. عدالتوں نے اسٹے دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے. بٹ صاحب لیکن حکومت نے اس کا کیا, حکومت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ آپ لوگ فوٹیجز چلا رہے ہیں, ریکارڈ پہ لا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں ہے. مطلب اس کا حل کیسے نکلے گا, کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے آپ اس کا حل دیکھیں, ایک ہی ہے, یہ جو گناہگار ہیں, جو 9 مئی کے جو مجرم ہیں, یہ عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کریں گے تو باہر آئیں گے. سر 9 مئی کو گزرے ہوئے, پھر ایک اور 9 مئی آ گیا, اور اس کے بعد آج آپ دیکھ لیں کون سا مہینہ چل رہا ہے, نومبر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آج 18 نومبر ہے 2024. انصاف مل جاتا تو 1.5 سال ہو گیا ہے نا. کرنے نہ آتے. شیلا صاحب آپ کو اس معاملے کس کاؤنٹ کس کروٹ بیٹھتا دکھائی دیتے؟ وہ لوگ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ ویڈیوز میں ہم نہیں ہیں. دیکھیں حکومت کہتی وہی ہے, ظاہری بات ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی موقف بڑا کلیئر ہے. انصاف اور عدل ہونا چاہیے, اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ جلدی دیکھتی ہیں اس کا کوئی؟ دیکھیے عدالتوں نے کرنا ہے نا, بالکل بالکل, انصاف بھی ہو اور عدل بھی ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مجھے افسوس اس بات کا ہے, جیسے آپ بھی خاتون ہیں, شیلا صاحب بھی خاتون ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو لا ہے CRP 497, اس کا سب کلاس 1, اس میں وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ فیمیلز, بچے اور وہ مرد جو بیمار ہیں, اگر انہوں نے قتل جیسا وہ بھی کیا ہو تو ان کو بیل ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا 80 سالہ ایک عورت ہے جو پروفیسر, پڑھی لکھی عورت ہے, بہت زیادہ پڑھی لکھی عورت ہے, اس کے خلاف یاسمین راشد صاحبہ, اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ اندر جا کے انہوں نے کہا تھا جو چیزیں ہیں صرف 2 چیزیں. یار آپ خدا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ لیں, مجھے بول لینے دیں. اور ایک اور چیز ایڈ کیجئے کہ کینسر سروائیور بھی ہیں, کینسر سروائیور ہے, یہی میں کہنے لگا تھا. اور اس کو ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, میں بڑا آواز اٹھاتی رہی ہوں, ان کو بیل پہ ان کو بیل پہ باہر ہونا چاہیے, ان کو بیل پہ باہر ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی سے اس لیے مجھے توقع تھی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک فیمیل پولیٹیکل لیڈر تھی. ان سب چیزوں کے باوجود یہ لوگ خاموش ہیں, یہ لوگ بالکل خاموش ہیں. یہ سینٹ کے اندر خاموش رہے ہیں, کہتی تھی یہ سینٹ کے اندر خاموش ہے. صاحبہ ان کے دور حکومت ان کے اوپر سارے اب یہ چیخیں گے, اب دلیل نہیں سنیں گے. ان کے اوپر سارے کیسز PMLN نے بنائے ہیں, ہم نے نہیں بنائے. اب یہ چیخیں گے, اب ان کی باری آ گئی. فریال صاحبہ سینئر سٹیزن, ٹھیک ہے, ان کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. بینک ٹو
बैंक 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन थी, बैंक टू बैंक। ठीक। अच्छा, लेकिन इन्होंने क्या किया, चांद रात तक को उनको वो घसीट के ले केस गए, किसने बनाया? जबकि नैब ने केस जिसने भी बनाया हो, आप अब की बात कर रहे हैं ना, वो खातून नहीं है, वो 60 साल से ज्यादा नहीं है, वो बीमार नहीं थी, वो बीमार थी, नैब ने उन्हें दाखिल किया, आप घसीट के ले गए। अच्छा, अब एक और बात, जरदारी साहब का, जरदारी साहब बीमार नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, आपने सिंध में मुकदमा नहीं चलने दिया, आपने वो केस, आपकी हुकूमत ने, आपने वो सारे मुकदमे बेजान मुर्दा घोड़े उन पे जो है आपने दोबारा मुकदमे खोले। इतने अच्छे प्यारे बच्चे सच्चे नहीं बने। बट साहब इतने आप बने, ये हुमायूं साहब जो बोया तो है ना इंसान ने वो काटना पड़ता है। वो इमरान खान ने और जो सर जी मुझे नहीं पता आप काट भी सकोगे कि नहीं काट सकोगे। काट के आए और हम इसके हक में नहीं, आप बिल्कुल नहीं काट के आए, हम आप तो बिल्कुल नहीं हम सब कुछ काट के आए, जरा सब्र कर, जरा सब्र कर, तो अभी साल नहीं हुआ, जरा सब्र कर ले, जरा सब्र कर ले, हमने समझ आ किया है हमेशा, जरा सब्र हमारी कर वजह ले। से आज इस अच्छा, वैसे बट साहब इन्होंने सब्र गहरी कर। बात की, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, मेरी बड़ी सीनियर पॉलिटिशियन से बात हो रही थी, आपकी पार्टी से उनका ताल्लुक था, एक मतलब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत ज्यादा सीनियर। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये मकाफात अमल के हवाले से बात होती है कि पीटीआई के साथ मकाफात अमल हो रहा है, तो उन्होंने बड़ा एक गहरा जवाब दिया, उन्होंने कहा मकाफात अमल का भी मकाफात अमल होता है आगे जाके। तो ठीक है, आप मुझे बताएं ना, ये इतने सादे बन रहे हैं क्या? इनके दौर में जब इनके अपना चीफ जस्टिस हाकिम निसार होता था, एक इजाजुल हसन होता था, आप मुझे बताएं इन्होंने क्या क्या फैसले किए? इन्होंने तो 6-6 महीने जमानत सर नहीं होती तुरो थी। ना, देखिए जी, आगे तुरो, देखिए जी, पीछे वाली बात छोड़, देखिए आगे मैं नहीं बता चलना। दूं, ये बता दूं, फलां वक्त पे फलां ने ये किया, फलां वक्त पे उसने ये किया, मैंने ये किया, उसने किया, आगे चले, इस मुल्क को अगर आपने आगे ठीक करना चले, है, माजी से निकले, इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाना, तो सबसे पहले माजी को पीछे छोड़ना होगा। हाल में जिए, मुस्तकबिल के बारे में सोचे, माजी में ही रहते हैं। डॉक्टर साहब, इस मुल्क को अगर हमने ठीक करना है ना, इस मुल्क को अगर ठीक, हमें पहले माजी से निकलना होगा। सर आप दोनों एग्री करेंगे कि हम माजी में ही रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, 1970 में ये हुआ, मैं बिल्कुल, देखिए मैं एग्री करता हूँ, मैं बताती हूँ, हम ये नहीं करते, हम माजी में नहीं रह रहे, हम माजी की गलत बातों को, हम माजी की गलत बातों को, गवर्नमेंट थी जिसमें कोई सियासी कैदी नहीं था, सिर्फ हमारा ही मिनिस्टर सियासी कैदी था, वो भी आजम सवाती की वजह से, और उसकी 4 साल सुनवाई नहीं हुई क्योंकि जो है वो हम ख्याल चीफ जस्टिस थे, उन्होंने बुलाया नहीं। ये फ्लड गेट इन्होंने खोला, इन्हीं की वजह से आज कैप्टन सफदर इन्हें याद आ रहे हैं, सिंध में उनके कमरे में हलीम आदिल जो है रेंजर्स लेके घुस गया जब मरियम साहिबा वहां आई हुई थी होटल में। देखिए वे फॉरवर्ड ये है, अगर हमने आगे जाना है, अगर हमने देखिए नहीं, देखिए ये बात नहीं होती कि हम तैयार हैं, आप लोग इस वक्त पावर में बैठे, देखिए मुकदमे भी सारे गलत हैं, आपको भी पता है ये नहीं, देखे ना, तो फिर आप उसके लिए आप उनके साथ दे रहे हैं, आप हर चीज में उनका साथ दे रहे हैं, आप हर चीज नहीं है आपके तो मुकदमा देखिए पकौड़े बेचने के कागज था, लेकिन आपको वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, पकौड़े बेचने के कागजात। बट साहब वक्त की कमी है, मुझे इजाजत लेनी है आप सबसे, और मुझे गुलजार साहब की लिखी हुई चंद लाइनें याद आ गई। एक बार वक्त लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। और हमें वक्त की ही कदर मेरे ख्याल से नहीं पता जो हमें होनी चाहिए। माजी से आगे निकलें, हाल में जी मुस्तकबिल की प्लानिंग करें। तमाम पार्टियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें तो माजी से आगे निकलना होगा। हम कब तक माजी में झांकते रहेंगे, ना हम अपने हाल पे फोकस कर पाएंगे और ना मुस्तकबिल पे फोकस कर पाएंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।